بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما اللہ کے نام سے ایک مضمون کی آج ابتدا کر رہا ہوں جس کو بیان کرنے میں شاید مجھے چند گھنٹے لگیں گے. مجھے جو وقت لگتا ہے کسی مضمون کو بیان کرنے میں اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو کوئی فکر نہیں ہوتی، مگر پچھلے ہفتے ایک دوست کہنے لگے کہ آپ مضمون کو بہت لمبا کھینچ دیتے ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے. تو اگر آپ کو نیند آنے لگے تو ذرا تکلف سو جائیے. اچھی بات، آنکھ اٹھا دیجیے. مگر میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ جس تفصیل سے میں نے سمجھا ہے اسی تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں، اور اس سے مجھے جو فائدہ نظر آتا ہے کہ میں نے جو مطالعے میں وقت لگایا ہے آپ بغیر مطالعے کے یہاں بیٹھ کر کے وہ باتیں سیدھے سیدھے سن لیں اور سمجھ لیں. اور چونکہ ہر بات ہر روز بیان نہیں کی جاتی بلکہ ایک مضمون ایک بار بیان ہوتا ہے جو شاید دوبارہ زندگی میں پھر کبھی اس کا موقع نہیں آئے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک بات کو ذرا طول طویل طریقے سے سن لی جائے. دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ موت کے مضمون پر گفتگو کی جائے. یہ پوچھ رہے ہیں کن صاحب کی فرمائش میں نے پچھلی ہفتے کہہ دیا تھا کہ میں اس پر گفتگو کروں گا، تو یہ گفتگو آج آپ اس پر پہلی چیز جو موت کے سلسلے میں نے چند آیات تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی آئے گا، مگر پہلی چیز جو موت کے سلسلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ موت کہتے کس چیز کو ہے. موت اس بات کا نام نہیں ہے کہ دل کا چلنا رک جائے یا سانس کی چلنا رک جائے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی انیستھیٹسٹ کے حیثیت سے گزاری ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں افراد کا سانس چلنا بند ہوا ہے، ہزاروں، اور سینکڑوں کا دل چلنا بند ہوا ہے، اور یہ چیز میں دیکھتا رہا ہوں. اس لیے یہ جو ڈیفینیشن عام طور پر کہ دل کی حرکت رک گئی یا
सांस रुक गई, जो मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको बयान नहीं कर रहे। हम जो चीज़ बयान कर रहे हैं वो ये है कि एक चीज़ है जिस्म और एक चीज़ है रूह। जब जिस्म और रूह दोनों साथ साथ हैं तो जिंदगी है, और जब जिस्म और रूह अलग अलग हो जाते हैं तो ये मौत है। और ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो कुरान ने इस मज़मून को कई जगह पर बयान किया है। एक जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान में, रब्बना अमत्तनस्नतैन वअहयैतनस्नतैन, ऐ रब तूने हमें 2 बार मारा और 2 बार जिंदा किया, 2 बार मौत 2 बार जिंदगी। सूरह बकरा के शुरू ही में है, कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, तुम मुर्दा थे, तुमको जिंदा किया, उसके बाद फिर तुमको मारेगा और फिर तुमको जिंदा करेगा। तो इस तरीके से 2 जिंदगी और 2 मौत होगी। पहली चीज़ मौत का तस्करा है, जिसमें रूह तो है मगर जिस्म नहीं है, ठीक है। और रूह और जिस्म अगर साथ साथ है तो उसको हम जिंदगी कहते हैं, और जब रूह मौजूद हो और जिस्म मौजूद हो मगर दोनों साथ साथ ना हो तो इसको हम मौत कहते हैं। तो रूह मौजूद थी और रूह की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ साथ है, ठीक है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसका तज़किरा किया है कि आदम की पुश्त से सारी अरवाह को निकाला और उसके बाद उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और उन्होंने जवाब दिया कि तो ये जो सिचुएशन है कि रूह मौजूद है और रूह का जिस्म मौजूद नहीं है, ये क्या है? ये मौत की कैफियत है। उसके बाद माँ के पेट में जब जिस्म बन जाता है और उसमें रूह दाखिल हो जाती है तो जिंदगी का एक दूसरा फेज शुरू होता है। उसके बाद मौत के वक्त जिस्म मौजूद होता है और रूह उससे अलग हो जाती है और इसको हम मौत कहते हैं। और फिर जब नफ़ख़े सानिया हो गए, यानी हश्र के मैदान की तरफ बुलाया जाएगा, तो उस वक्त फिर जिस्म दिया जाएगा उन रूहों को और वो फिर जिंदा होकर के हश्र के मैदान में चले जाएंगे। ये पहला मज़मून दिमाग में बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम जो है वो इस वक्त फेज़ 2 से गुजर रहे हैं, और फेज़ 2 से पहले एक फेज़ 1 था जिसमें रूह तो मौजूद थी, जिस्म मौजूद नहीं था, और उसका शऊर और उसकी याद हमारे अंदर नहीं है मौजूद। इसके बाद लामहला एक चीज़ आनी है जिसको हम मौत कहते हैं कि मौत के वक्त जिस्म से रूह जुदा हो जाएगी। और मजहब जिस चीज़ का नाम है, जितने मज़ाहिब हैं, मैं सिर्फ इस्लाम का तज़किरा नहीं कर रहा हूँ, मज़ाहिब के अंदर 5 चीज़ें कॉमन हैं, और सारे मज़ाहिब में एक चीज़ जो कॉमन है वो खुदा का तसव्वुर है कि कोई खुदा है जो मालिक है, खालिक है, राज़िक़ है, और उसकी बात सिफ़ात है। इन सिफ़ात में हो सकता है कि कुछ एक दूसरे में फ़र्क हो, लेकिन सारे मज़ाहिब में खुदा का तसव्वुर मौजूद होता है। और सारे मज़ाहिब में एक दूसरी चीज़ जो मौजूद होती है वो ये होती है कि हर मज़हब ये कहता है कि मौत के बाद एक ज़िंदगी है, और कोई मज़हब ऐसा नहीं है कि जिसमें अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, उसका कोई तसव्वुर नहीं है, तो फिर गोया वो उसको बाय डेफिनेशन मज़हब कहा ही नहीं जा सकता। जो बड़े मज़ाहिब दुनिया के हैं, जिसमें आप ईसाइयत के मुख्तलिफ मज़ाहिब को ले लें, यहूदियत को ले लें,
اسلام کو لے لیں، بودھ مت کو لے لیں، ہندو مت کو لے لیں، اور جو ٹاؤزم اور دوسرے جو مذاہب ہیں، سکھ مت، ان سب میں کسی نہ کسی طریقے سے آخرت کا تصور آتا ہے، موت کے بعد زندگی کا تصور آتا ہے۔ تو میں نے موت کی جو تعریف بیان کی، وہ تعریف یہ بیان کی کہ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے۔ ایک دوسری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا جو لائف کا سسٹم ہے وہ ذرا سا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو دوسری بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ آخرت غیب ہے۔ آخرت غیب ہے، اور موت جو غیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ہم نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پانچ جو حواس کہے جاتے ہیں، سینسز ہیں، ان پانچوں چیزوں سے ہم آخرت کو نہیں پا سکتے، اور جن چیزوں کو ہم ان پانچوں سینسز سے حاصل نہیں کر سکتے ان کو ہم غیب کہتے ہیں۔ یہ غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوری آخرت جتنی کچھ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ غور فرمائیں کہ اس میں اٹھایا جانا، اس میں حساب و کتاب، اس میں کوثر، اس میں صراط، اس میں جنت اور جہنم، اس میں میزان، یہ ساری چیزیں سب کا تعلق غیب سے ہے۔ اس پر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی۔ عموماً علماء نے اس کو ڈیفینیشن میں رکھا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس میں جیسا لوگ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ آخرت پہ ظاہر آئے، تو مرتے وقت اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو بھی غیب میں رکھا جاتا ہے۔ ورنہ اگر آج ایکس مرتا ہے اور مرتے وقت ہی لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے یہ گیا جہنم میں، تو شاید لوگ اس غیب کو ایک درجے میں جان لیں، سمجھ لیں، اور اس لیے ایکس جیسے مرتا ہے وائی بھی ویسے ہی مرتا ہے، زیڈ بھی ویسے ہی مرتا ہے، اور لوگ مرتے چلے جاتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کس کا کیا حشر ہوا، کیا ہوا، اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور موت واقعتاً غیب ہے اور غیب رہتی ہے، اور اس پر ہم تھوڑی سی اور بحث آگے چل سکتے ہیں۔ تیسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں موت کے سلسلے کی آیات قرآن کے اندر بکثرت ہے، اور ان میں سے بعض آیات کو ہم بیان کریں گے اور ان کا تذکرہ ایک حد تک تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ تو اس میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے اچھے لوگ ہیں، انتہائی درجے کے اچھے لوگ، ان کی موت کیسے آتی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو گنہگار لوگ ہیں، کافر و مشرک ہیں، ان کی موت کیسے آتی ہے۔ اور اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے الفاظ میں۔ اس نقشے کو کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی ایک بہت اچھے آدمی کی موت آ رہی ہو تو آپ کو پتہ نہ چلے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی جا رہا ہے، اور آپ کہیں کہ واہ کیا موت آئی ہے، طبیعت خوش ہو گئی، جی چاہتا ہے کہ ہم بھی مر جائیں، ایسا نہیں ہوتا، عام طور پر نہیں ہوتا۔ اور جو ظالم ہے، جو گنہگار ہے، جو برا ہے، جو بدتر ہے، اس کی موت آتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی دیکھ کر کے کوئی عبرت نہیں ہوتی کہ یہ کیسی موت آئی ہے۔ اور موت اس لحاظ سے غیب ہے اور غیب رہتی ہے۔ بعض باتیں جو کی جاتی ہیں ان کو دماغ سے ڈیلیٹ کر دیجیے تو زیادہ اچھا ہے۔ میری والدہ کی وفات لیلۃ القدر میں ہوئی،
کچھ پتہ چلتا ہے اس سے؟ فلاں صاحب کی موت رمضان کے جمعے کے دن ہوئی، جمعۃ الوداع کے دن، کچھ پتہ چلتا ہے اس سے؟ موت ان کی مکہ مکرمہ میں ہوئی، مقام میں مدینے میں ہوئی، کچھ پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس لیے کہ ابھی جو سورہ پڑھی، کون سی سورہ پڑھی تھی؟ دوسری تھی تبت یدا، یہ ابو لہب کی موت کہاں واقع ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. اور وہ جو عبداللہ بن ابی تھی اس کی موت کہاں واقع ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. تو مقام، زمان، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ غیب ہے، وہ غیب باقی رہتا ہے. بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ بڑے طویل بیماری کے بعد، انتہائی تکلیف کے بعد موت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹھے تھے، مسکرا کے انہوں نے ایک بات کہی اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا اور مر گئے. میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے، ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ڈائی؟ آپ کیسے مرنا پسند کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عقیدہ جس چیز کا عقیدہ نام ہے، ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگوں برتر کوئی انسان نہیں گزرا. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ و مقام ہے، اس درجے اور مقام پر کوئی بندہ اور نہیں پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بستر مرگ پر ہے، موت ان کو بھی آتی ہے. قرآن میں ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب جو ہیں یہ سب بھی مرنے والے ہیں، جتنے کفار مسلمین ہیں. اور فرمایا وما محمد، سورہ آل عمران میں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ایک رسول ہی تو ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا قرآن میں کم از کم 2 جگہ پر تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور جسم کو جو ہاتھ لگتا ہے تو جسم تپ رہا ہے. ہاں تو سخت بخار ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا مجھے بخار آتا ہے. ڈگری سیلسیس میں میں آپ کو بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنا بخار ہوتا ہے. بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں. اور بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ ایک چمڑے کے پیالے میں پانی ان کے پاس ہے جس میں وہ اپنا ہاتھ ڈبوتے ہیں اور چہرے پر پھیرتے ہیں. یہ فارمنٹنگ کہلاتی ہے ہمارے یہاں. اور کہتے ہیں الا ان للموت سکرات، کہ سنو موت کے لیے تو سکرات. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ اللہ سکرات الموت، اللہ سکرات موت پر میری مدد. ایک اس کا تذکرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خاتون پوچھنے لگے. بعض اوقات جو سوالات ہوتے ہیں وہ اچھا خاصا LBW کر دینے والے ہیں. تو خاتون پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا درجہ تھا، ایسا مقام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات الموت کیوں تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جو آپ نے بھی سنی ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں کسی کو سکرات موت میں دیکھتی تھی یا اس کے بارے میں سنتی تھی تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر سکرات اور اس کی تکلیف آ گئی. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات موت ہوئی مجھے معلوم ہوا اس کا تعلق
کیا ہے؟ گناہوں سے نہیں، گناہوں سے نہیں۔ اور اس لحاظ سے ایک بڑی چیز ہے کہ انسان جو مرتے ہیں وہ طرح طرح سے مرتے ہیں، اور ان کی موت آتی ہے، اور بعض اوقات بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور اس کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے لگتا ہے اتنی تکلیف دہ موت نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سکرات موت نہ ہوتی اور ہم کسی کو سکرات موت میں دیکھتے تو یہ خیال کرتے کہ شاید یہ جا رہا ہے، اور موت پر غیب کا پردہ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات سے، موت سے گزارا گیا، تاکہ امت میں سے جو لوگ سکرات میں، موت میں گزرے ہوئی تو اس کے بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اور اسی چیز میں ایک بات اور بھی سمجھو، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ او فی مالہ او فی ولدہ حتی یلقی اللہ وما علیہ خطیہ، کہ بلاؤں کا، مصیبتوں کا آنا مومن کی جان پر یا اس کی مال پر یا اس کے اولاد پر آنا ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے سلسلہ، اور اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں۔ تو موت سے قبل جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف، ظاہری تکلیف، ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی وہ ان کے گناہوں کے کفارے کے طور پر نہیں دی گئی، بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ موت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اور موت کتنی خوفناک ہوتی ہے، کتنی بھیانک ہوتی ہے، اس کا شاید الفاظ میں نقشہ کھینچا نہیں جا سکتا۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اگر آپ دیکھیں ظالموں کو جب وہ موت کے نرغے میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں نکال اپنی جان، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے بعض روایات میں آیا ہے کہ جیسے مچھلی کے جسم سے، زندہ مچھلی سے اس کا کانٹا کھینچ کر کے نکالا جائے، وہ روح جو ہے جسم کے ہر حصے سے نکلتی ہے، اور اس روح کی جو چیخ ہوتی ہے، ایک تو انسان کرا رہا ہے کہ اس کی آواز نہیں لگ رہی ہے، بہت بہت تکلیف ہے، چیخ رہا ہے، لیکن اس کی روح کی جو تکلیف ہے، یاد رکھیں گے موت کس چیز کا نام ہے کہ روح اور جسم الگ ہو گئے، تو جسم کی تکلیف الگ ہے اور روح کی تکلیف الگ ہے، اور روح جو چلاتی ہے اس کو روح ارض کے سارے جانور سن لیتے ہیں، ایک انسان نہیں سنتا، اور انسان نہیں سنتا اس کو آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ انسان جو سنتا ہے وہ سرٹن ڈیسیبلز کے اندر سنتا ہے، ایک سرٹن ویو لینتھ تک اس کے سننے کا ہے، اس سے کم یا اس سے زیادہ کو نہیں سن سکتا، دوسرے جانور سن سکتے ہیں۔ یہاں آج جو مضمون ہے اس سے الگ سورہ نحل میں جائیے گا، اور یہ آیت نمبر ہے 28۔
اور اس کے بعد آگے چل کر کے آیت نمبر 32 آیت نمبر 28 میں ایک برے آدمی کی موت کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 32 میں ایک اچھے آدمی کے موت کا تذکرہ ہے۔ اس میں جو بات میں آپ کو ایک بار پھر سے سمجھا رہا ہوں، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، جو ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، میری پوری زندگی میں کہانیاں جو سنی اس میں میری پڑنانی کے بارے میں لوگوں نے مجھے بتایا، اتفاق سے اس دن صبح میں ان کے ساتھ تھا اور شام میں دوسری جگہ چلا گیا، تو وہ پاندان کا ہاتھ اٹھانے کے لیے بڑھی ہے اور پاندان کا ٹول رہی ہیں اپنی پلنگ پر سے، اور اس کے بعد کچھ گھرگھراہٹ کی آواز آنے لگی، تو لوگ دوڑے کہ کیا ہوا ہے، اور ان کو جب سیدھا کیا گیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے میرے رشتہ داروں میں سے، ان میں سے صرف ایک کے بارے میں جانتا ہوں کہ میرے مریضوں میں سے ایک مریض تھا، آج موت کی کہانی ہے تو آپ کچھ کہانیاں تو سنیں گے۔ میرے مریضوں میں سے ایک مریض تھا، کوئی 11:30 بجے اس کو تھیٹر میں لایا گیا، اس کو جگر کا کینسر تھا اور اس کا آدھا جگر کاٹ کے نکال دیا جانا تھا، لمبا آپریشن ہوتا ہے، لیکن سرجن کی کلینک تھی تو وہ کلینک میں وقت لگا کر کے اور اس کے بعد آفٹرنون میں آپریشن کرنا چاہتا تھا، تو 11:30 بجے اس کو تھیٹر جو لایا گیا اور ٹیبل پر لٹایا گیا، تو اس نے مجھ سے پوچھا ظہر میں ابھی کتنی دیر ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ 10 منٹ ابھی باقی، وہاں 11:40 پر ظہر کا وقت ہوگا، تو اس نے کہا تم 10 منٹ رک سکتے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں، تو میں اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا زندگی میں لیٹ ہی ہوتے رہے، آج کوئی خاص بات نہیں، آپ نماز پڑھ لوں۔ اور جیسی وہ پبلک ایڈریس سسٹم کا ہاسپٹل میں وہاں اذان ہوتی ہے، ویسی اذان بھی میں نے اس کو آگے بتایا اذان ہو رہی ہے تم نماز پڑھ رہا ہو، اس نے چاہ کر فرض نماز اسی آپریٹنگ ٹیبل پر لیٹے لیٹے پڑھی۔ آپریشن لمبا چلا، اس کے بعد میں نے اس کو انٹینسیو کیئر میں ڈالا اور انٹینسیو کیئر میں ڈال کر کے میں گھر چلا گیا۔ دوسرے دن میں بزی رہا، اس کو دیکھنے نہیں جا سکا۔ تیسرے دن میں گیا شام میں، تو ہم لوگ عموماً جو لمبے آپریشن ہوتے ہیں اس میں ٹیوب ڈال کے وینٹیلیٹر پر ڈال کے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور وہاں جو گئے تو دیکھا کہ اس کا ٹیوب نکلا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیا ہاں ٹھیک ہے، یہ تکلیف یہ وہ، اس کی خیریت پوچھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو انٹینسیو کیئر کے انچارج تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ لگانے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا، اور ابھی منٹ بھر بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اس کا بیٹا آیا کہ میرا باپ مر رہا ہے۔ میں نے جو انٹینسیو کیئر کیا کہ آپ میں ابھی دیکھ کر کے آ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ جو ہے وہ ان لوگوں کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ مریض کے پاس ڈاکٹر کھڑا رہے، لیکن انہوں نے میں دیکھ کے آتا ہوں، وہ گئے اور میں اپنی جگہ بیٹھا رہا، میں نے سمجھا کہ وہ 1 منٹ کے بعد آ جائے گی، میں تو ابھی دیکھ کر کے آیا، اور جب 5 منٹ تک نہیں آئے میں نے کہا میں بھی دیکھ کے آتا ہوں کیا حصہ ہے، تو وہاں گئے تو دیکھا کہ رجسٹریشن ساتھ چل رہی ہے، تو میں نے اس کے بیٹے کو پکڑا، ابھی تو میں تمہارے سامنے اس سے بات کر کے گیا، کیا کہا جیسے ہی آپ ادھر مڑے ہیں کہ ادھر سے انہوں نے کہا السلام علیکم جاد علیکم السلام مع السلام، مر گیا لوگوں کے سامنے۔ تو میں نے جو ہمارے دوست تھے ان سے کہا یار چھوڑو، تم کیوں اس غریب کو ریسسٹیٹ کر رہے ہو، اس کو تو فرشتوں نے آ کے سلام کر دیا، اب آپ اپنی سنبھالیں، دوسرا کام کریں، اس کو تو جانے دیں جنت۔ لیکن ہمارے یہاں جو اصول ہوتے ہیں آدھے گھنٹے تک اس کو ریسسٹیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر وہ بچ نہیں سکے۔
زندگی میں تقریباً 35,000 مریضوں کو بے ہوش کیا ہوگا، اس میں سے کم 25,000 مریض جو ہے مسلمان تھے، اور خدا جانے کتنے لوگ مرے اور کتنے کو میں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ انٹینسیو کیئر کی انچارج کی حیثیت سے اور اس لحاظ سے دی، کسی کو گھر میں لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی حدیث جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے جاتے وقت، کم سے کم پڑھ ڈالیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ارادہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں آج کتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہے؟ جو سارا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ زندگی گزر جاتی ہے اور اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، اللہ کا ذکر زبان پر نہیں ہوتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، بالکل اپنے آخری دور میں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم واپس آؤ گے تو ملاقات نہیں ہوگی اور تم میری قبر کی زیارت کرنا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے کیا کرو گے، کہتے ہیں کہ سب کچھ، کئی احادیث ہیں اس پر۔ وہ کہتے ہیں فارقت علی آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا، فقلت اینا اعمال احب الی اللہ، میں نے پوچھا کہ کون سے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ایک بات بتائی، اور وہ عمل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حال ہے۔ کیا ہے؟ حال ہے ان تموت ولسانک رطبا من ذکر اللہ، تم مرو اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر۔ اور ہم اور آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، جس دن ڈاکٹر صاحب کہیں گے آج آپ کو مرنا ہے، اس دن صبح سے ہم ذکر جاری کر دیں گے۔ یہ حال ہے دوست، عمل نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ آپ روزانہ ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک 20 سال لگ جاتے ہیں بعض بزرگوں کے تجربات میں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ مگر جو بات تعجب خیز ہے وہ تعجب خیز یہ ہے کہ اتنے لوگ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اتنے لوگ دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن ہم بہت ریئرلی کسی کو دیکھتے ہیں کہ موت آتی ہے اور اللہ کا نام زبان پر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہا تھا، اور تلقین کرنے کو کہا گیا ہے لقنوا موتاکم، کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کرو، کہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تلقین کے بعد بھی لوگ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے موت کا تو انسان کے عمل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جیسا مات ابن آدم انقطع عمل، جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور عمل کا سلسلہ جو ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی نئی توفیق اس کو نہیں ہوتی، کوئی نئی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کے بعد انسان وہی کچھ کرتا ہے جو انسان کرتا رہا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، جیسے حشر میں اکرام ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس مضمون کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ حشر میں کیا کیا اکرام ہوتا ہے۔ اس میں
ایک اکرام یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کلمہ کی توفیق عطا، اور اس توفیق کو طلب کرتے ہیں. اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک کام تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ زندگی بھر ذکر کی کوشش کرتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے، اور ذکر سے کبھی زندگی خالی نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کیجیے کہ موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو. یہاں پر تھوڑا سا مضمون چینج کر کے ایک بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. یہ جو حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے جس کی موت ہوگی وہ بالکل جہنم میں نہ جائے گا اور سیدھے جہنم میں چلا جائے گا. ایسا نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے، مگر آخر کام میں جائے گا. الفاظ اس ترجمے کو قبول نہیں کرتے، مگر علماء نے جو تفسیر اور تشریح کی ہے، جتنی احادیث ہیں جن میں دخل الجنہ کہا گیا ہے، ان سب کی تشریح میں یہ ہے کہ وہ آخر کار بھر کیف جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، اور آخر کار بھر کیف جنت میں جائے گا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے. تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں دو پکچرز ہیں اور دونوں ایکسٹریم کی ہیں. الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم والذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین. بیچ میں بہت سی دنیا ہے، اور این ممکن ہے کہ آپ کی جب موت آئے یہ تو یہ ظفر اللہ صاحب نے تو یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا، ہم تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ تو اسی چیز ہو رہی ہے. این ممکن ہے کہ انڈیویجولس کے ساتھ اس پورے میں جو ایرے بنتا ہے اس میں کہیں پر وہ شخص آئے، کہیں پر وہ شخص. اگلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور جب تک آپ وہ نہ سمجھیں گے تب تک قرآن میں موت کا تذکرہ کیوں آیا ہے شاید یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے. اور وہ بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جو عذاب و ثواب ہوگا آخرت میں ہوگا، جنت میں یا جہنم میں ہوگا. اور موت کے بعد بلکہ اچھی خاصی تعداد ہمارے ہندوستان میں ایسے لوگوں کی ہے اب کہ جو قبر کے عذاب کا انکار، قبر کے عذاب ہی کہتے ہیں. پہلے بات جو آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مہلت عمل دی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مہلت عمل کب تک ہے؟ تو اس کی جو ابتدا ہے وہ اس وقت ہے جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے. عمل اس سے پہلے بھی اس کا ہوتا ہے. آج اس بچے نے نماز پڑھی، پچھلے رمضان میں روزے رکھے، ہو سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ جا کر کے عمرہ حج کر ڈالے، ہو سکتا ہے کہ اس کو جو اخراج جو ملتا ہے اس میں سے صدقہ کرے، مگر وہ ابھی اس پر تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تکلیف کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا، جب وہ عاقل بالغ سمجھدار ہو جائے گا تب اس پر تکلیف ہوگی. اور اس پر یہ تکلیف کب تک رہے گی؟ تو عام طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ موت تک رہے گی. اس بات کو سمجھ لیجیے کہ یہ موت تک نہیں ہے، بلکہ کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ اس کی عقل سلامت رہے گی. اور عقل اس کی معاف ہو جائے، مثلا ایک آدمی کو الزہائمر ہو جائے، ایک آدمی اسکیزوفرینک ہو جائے، ایک آدمی ایسے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو کہ وہ کسی چیز کے بھلے برے کو نہ سمجھ سکے، تو اس پر تکلیف باقی نہیں رہتی، رسپانسبلٹی نہیں رہتی.
لیکن اس بیچ میں بالغ ہونے سے لے کر کے موت تک کی جو بات کہی جاتی ہے، عام آدمی کی جو موت آئے گی اور وہ اس وقت سمجھدار ہوگا، عاقل ہوگا اور وہ اپنے فیصلے کر سکتا ہوگا، اس وقت تک اس کا فیصلہ ہے، اس وقت تک یہ کام کرتا ہے، کام کر سکتا ہے، اور اتنے ہی کام کی کا حساب کتاب ہے، اسی پر وہ اس پر ہے کہ اس کو کس حالات میں رکھا گیا تھا۔ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ کہیے کہ ہر آدمی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ ملینر ہیں تو آپ سے جتنے صدقے کی امید رکھی جاتی ہے، دوسرا آدمی بھوک مر رہا ہے، دونوں برابر تو نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک عالم ہے کہ اس کو دین کا علم دیا گیا ہے، اس کے اندر جتنا خدا کا خوف ہونا چاہیے، ایک جس نے کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی نہیں سنا اور دین اس تک پہنچایا بھی نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص مسجد کے بغل میں رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اور ایک شخص کا مکان مسجد سے 500 کلومیٹر دور ہے اور وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا۔ ان دونوں میں آپ کو فرق بلا کسی تکلف کے نظر آ جائے گا۔ میں بہت ایکسٹریم ایگزامپلس دے رہا ہوں۔ تو عمل جو ہے وہ ہر انسان کو جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے اور جن حالات میں رکھا ہے، ان حالات میں اس کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب بند کب ہوتا ہے؟ یہ موٹی سی بات کہی جاتی ہے کہ جب اس کی موت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ حساب کتاب بند ہو گیا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب آدم کا بیٹا مرا تو اس کے عمل کا انقطاع ہو گیا، یعنی بات اب وہ مزید کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جو چھوٹے چھوٹے بادامال کا تذکرہ ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ ڈسمل پوائنٹ میں کچھ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جنرلی جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی۔ اور اگر میں نے اپنے بینک کو لیٹر لکھ کر کے بھیجا، میرا بینک کا اکاؤنٹ کلوز کر دو، تو کیا وہ کلوز کرتے وقت کچھ حساب کتاب کرتے ہیں، دیکھیں کتنا ہے کہ نہیں ہے یا کیا ہے؟ اب تو کمپیوٹر پر اگر آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ ڈالیں اور اس میں سے $10 نکالیں تو ود ان دا فریکشن آف سیکنڈ کمپیوٹر جو ہے نوٹ کر لے گا کہ اتنا پیسہ اب آپ کے اکاؤنٹ میں ہے۔ ایسے ہی معاملہ موت ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت انسان کے اعمال کیسے ہیں، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اور اس کے حساب سے اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ اور آج جو ہم مضمون بیان کر رہے ہیں اس میں ہر آدمی کے لیے وہی ایک فرشتہ نہیں آتا۔ موت کے فرشتے کا کیا نام ہے آج کل؟ اسرائیل نہیں، اسرائیل قرآن میں اسرائیل کا نام نہیں ہے، اور قرآن میں جو اور حدیث میں جو تفصیلات ملتی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ہر آدمی کے لیے جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اچھے آدمیوں کی جان نکالنے کے لیے ایک اچھا فرشتہ جو اچھوں کی جان نکالتا ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور برے آدمیوں کی جان نکالنے کے لیے برا فرشتہ۔ اور جس وقت جان نکالی جاتی ہے اسی وقت سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب مومن بندے کی جان نکالی جاتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، تو اس وقت فرشتہ قبل اس کے کہ جان نکالے، ایک روایت آتی ہے، میں آج اس کو کتاب میں ڈھونڈنے لگا، میں نے یہ سوچا تھا کہ چلتے وقت مل جائے گی اور میں اس کو پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں گا، لیکن ہمیشہ اس بات کا آپ کو اطمینان رہتا ہے کہ وہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ بڑھاپے میں نہیں ہوتی بلکہ کہیں اور شاید کبھی لا کر کے آپ کو سنا۔ تو کہتے ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے نیک آدمی کی جب جان نکالنے کے لیے آتا ہے تو دور سے اس کی روشنی نظر آتی ہے جیسے کوئی تارا ہوتا ہے،
اور وہ آ کر کے قریب میں دھیرے دھیرے آتا ہے اور مانوس ہو جاتا ہے انسان، اس کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے اور اس کو سلام کہتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور یہ عادت ڈالیے کہ جب کسی سے ملاقات ہو، جتنی بار آپ گھر کے داخل ہوں، جب کوئی ملے تو سلام کریں، اور اسی لیے آنے والے کو سلام کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی گھر کے اندر آپ کے آتا ہے تو گھر والے اس کو سلام نہیں کریں گے، بلکہ کون کرے سلام؟ جو آ رہا ہے اس کو موقع دیجیے کہ وہ سلام کرے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے چلا جائے۔ سورہ فجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی مرضی ہو کر کے لوٹ جاؤ۔ راضی مرضی ہو کر کے کیا بات کر رہے ہو یار؟ ابھی ہم چلے جائیں تو دو بیٹیاں بیٹھنی ہیں جن کی شادی ہونی ہے، اور بیٹے نالات نے ابھی پڑھائی نہیں کی ہے، اس کی کوئی جاب نہیں ہوئی، اور بیگم کا علاج ہو رہا ہے، اور وہ پیسہ صاحب کے پاس پھنسا ہوا ہے، انہوں نے دیا نہیں۔ کچھ اس کام انسان کو یاد آتا ہے۔ آپ کو میں نے ابن انشا کی وہ نظم سنائی تھی جو اس کی زندگی کی آخری نظم تھی۔ ابن انشا کو کینسر ہو گیا، تھروٹ کا، اور گھر والوں کو بتائے بغیر وہ چلا گیا لندن کہ اس کا آپریشن کرائے گا، اور یہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کی کہانی ہے، اور اس وقت اتنی ریڈیکل سرجری نہیں ہوتی تھی۔ جس اسٹیج پر ابن انشا پہنچ گئے تھے اس اسٹیج پر سرجری نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اب ریٹائر ہونے سے پہلے ایسے بہت سو کا آپریشن کروایا اور وہ لوگ بچ بھی جاتے ہیں۔ تو ابن انشا نے ایک نظم لکھی، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اور اس میں یہ نظم ہے اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو دیون ہار بنے، ہے کوئی جو پالن ہار بنے، ہم مانگتے نہیں 10-20 برس، 2-4 برس، بس 2-4 برس، کچھ کام ہمیں نمٹانے ہیں جو جاننے والے جاننے۔ میں نے ایک صاحب کو ای میل میں ان کو اٹیچ کر کے بھیج دیا تھا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو یہ جب فرشتہ کہتا ہے چلیے، تو ہر آدمی کہتا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کچھ کام ابھی باقی ہے، یہ ہو جائیں تو ہم چلیں گے۔ تو حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ فرشتہ یہ کرتا ہے، وہ راضی مرضی سے اس کو جانا چاہیے۔ اللہ نے کہتے ہیں کہ چلنے کو تیار ہو تو چلے، اور نہیں تو رہنے دو۔ تو اس کے بعد ایک ٹرک اس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور ٹرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہ ٹرکس ہیں۔ فرشتہ یہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ جنت انتظار کر رہی ہے، یہ جو دیوار ہے، یہ جو پردہ ہے جنت پر، اس پردے کو ہٹا دیا جائے، اور جنت اس کو نظر آنے لگتی ہے، اس کی نعمتیں، اس کے باغ، اس کی نہریں، اس کے پھول، اس کے موتی، اس کے سونے اور چاندی کے مکانات سب نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا خیال ہے، آپ زیادہ شکریہ چلے گئے، راضی مرضی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ بیوی کی بیماری بھول جاتا ہے، اور بچے کی پڑھائی بھول جاتا ہے، اور بیٹی کی شادی بھول جاتا ہے، اور دنیا کے سارے مسئلے بھول جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ہوتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ سورہ نحل کی آیت ہے کہ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے، اور وہ برا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ گناہ گار ہوتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، تو وہ ان کو دیکھتے ہیں فرشتے کو، تو وہ سلام کرنے کا باپ ہے،
السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جو اچھے آدمی کو کون سلام کرتا ہے؟ فرشتے سے. اور یہ اب اس کو سلام. اور وہ اس کے بعد جو کہتا ہے نگار اپنی نام اخرجوا انفسکم، تو وہ کہتا ہے ما کننا نعمل السوء، کوئی برائی. یہ انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے جھوٹ بولنے کا سلسلہ حشر کے میدان میں بھی جاری ہے. ہم کوئی گناہ نہیں کرتے. اور اس میں جو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو گنہگار ہوتے ہیں اور اس گناہ پر ان کی زندگی پر پریکٹس ہوتی ہے، آپ ان سے بات کریں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، تو کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب دے گا. جو بڑے صاحب نے جواب دیا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ میں شراب تو پیتا ہوں، کسی کا خون. اور وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں کوئی گناہ کرتا ہوں، اور اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہی کہتا ہوتا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ وہ کوئی گناہ. آج یہیں پہ میں بات ختم کرتا ہوں. اور یہ جو مضمون میں نے آج سوچا تھا کہ آپ کو سناؤں گا، 5 منٹ اور ہیں تو ایک بات اور سنا دو. جو آیت پڑھی تھی آج سورہ نساء کی، ان الذین توفاهم الملائکۃ الظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم. موت کے بعد سوال پوچھا جائے گا. آج تک آپ نے کیا سوال سنا ہے؟ کیا سوال پوچھا ہے؟ یہ بات ہندوستان میں پڑھے لکھے ہر آدمی کو، ہر بچے کو یاد ہوتی ہے. اگر یہاں پہ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا ہے، تو یہ قرآن ہے. آپ کو یقین نہ آئے تو میں یہاں پر قرآن میں نشان لگا کے چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے. گھر جا کے دیکھ لیجیے گا. وہ یہ سوال پوچھتے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، اور تمہارا رسول کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں قالوا فیما، کس حال میں تھے تم، کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا، کیا کر رہے تھے، کیسی زندگی گزر رہی تھی تمہاری. یہ جو من ربک و ما دینک و من نبیک، یہ قبر میں جانے کے بعد جو ہے وہ پوچھا جائے گا. موت کے وقت جو پوچھا جائے گا وہ کیا پوچھا جائے گا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. وہ سلام کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی مرضی ہو کر کے چلے چلو. اور ایک وہ ہوں گے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے، جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے. اور گناہوں میں اس لحاظ سے بھی مبتلا ہوں گے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے. زندگی کی دوڑ دھوپ میں اپنی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہوں گے، اپنی روزی روٹی کمانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اپنے گھر بار مستقبل کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. مگر دین کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے، جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف سے بے پرواہ ہوں گے. میں یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں اور آج اتنی ہی بس سبق کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ان آیات کو پھر بیان کریں گے
اور اس بیان کرنے میں ہم یہ بتائیں گے کہ موت کے پروسیس سے جب ایک بار انسان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر کے پروسیس سے جب گزر جاتا ہے تو پھر حشر میں کیا ہونا ہے، اور جب حشر کے پروسیس سے گزر جائے گا تو اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ اور یہ دونوں تصویریں ایک ساتھ آئیں گی۔ اس میں جو دعا کرنے کی چیز ہے، ہم اور آپ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام کو اور دنیا سے جب اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے، کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے، اور اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے۔ موت کے جب فرشتے آئیں تو رب کا سلام لے کر کے آئیں، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ہمارے اسلام کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اور ہمیں صالحین کے ساتھ، انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے، ان کے ساتھ کرے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ جنت کی جگہ دے اور جنت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال دل میں آیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں سوال جو ہوں گے موت کے بعد جو تبدیل ہوں گے وہ روح سے ہوں گے یا جسم سے ہوں گے؟ آنے دیجیے، وقت آنے دیجیے، تھوڑا سا وہاں جب پہنچ جائیں گے تب ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ روح اور جسم دونوں سے کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب جنرلی پیشنٹ کے روح چلا جاتا ہے۔ شاید اگر آپ آسٹریلیا شریف میں رہیں اور ہاسپٹل میں جاتے آتے رہیں تو کوئی آپ کو ماسکل راحت سے نہیں ملے، ایک زندگی گزر جائے، اس لیے کہ اب جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ لوگوں کو ایسے مرنے نہیں دیتی، ایسے مرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یقیناً توبہ کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے، مگر توبہ کی توفیق کرنا کو ہوتی ہے۔ سارا جھگڑا یہ ایک بات پر ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، توبہ کے سلسلے میں دو باتیں آتی ہیں، باب توبہ مغفور، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یا تو قیامت آ جائے، ٹھیک ہے، اور یا انسان کے معاملے میں راحت شروع ہو جائے، جو حدیث میں ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی اور جب مغرب ہوگا تو قیامت آ گئی، اور یا حتی معلوم یہ مغرب موت کی راحت نہ آ جائے۔ ان دو کیفیتوں میں جو سارا جھگڑا ہے وہ ایک چیز کا ہے کہ توبہ پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ توبہ کا دروازہ تو آج بھی کھلا ہوا، آپ کیوں نہیں توبہ کر لیتے ہیں؟ کیا خیال آپ کا کر دیا جائے؟ ہم روز بات سنتے ہیں، روز گفتگو سنتے ہیں، روز جانتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ گناہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقدم الذنوب ویؤخر التوبہ، گناہوں کو آگے بھیجتا چلا جاتا ہے اور توبہ کو اس کو سبحان اللہ